नाज़रीन, कतर पर जो हमला है वो नाज़रीन कतर पर हमला वाकईतन गेम चेंजर साबित हो रहा है और ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये कितना बैड डिसीजन था ट्रंप इंतजामिया का। इस वक्त जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो महज एक खबर नहीं है, वो एक तारीख है और वो इस बात का सबूत है कि रीजन का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से शेक कर गया है। इसको अगर रीजन के हवाले से न्यूज ऑफ द सेंचुरी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा और ये जो डेवलपमेंट है ये वर्ल्ड ऑर्डर को भी ज़ाहिर है कि असरअंदाज करेगी, क्योंकि रीजन में होने वाली डेवलपमेंट्स बरह रास्त जो वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो रीजन के हवाले से न्यूज ऑफ द सेंचुरी ये है कि कतर की जानब से अमेरिका को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो अमेरिकन बेसिस को वो यहां पर होस्ट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को वो रिव्यू करने जा रहे हैं। वो अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैसला, और ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये पूरा आप कह लें कि एक जना रुख मोड़ने के मुतरादिफ है। यानी आप कह लें कि कश्ती का, जहाज का जो रुख है वो पूरी तरह से मोड़ देना, यहां से तारीख का धारा मोड़ देना, क्योंकि अमेरिका का यहां पर आना और फिर यहां पर बेसिस कायम करना, इसके मुताबिक पूरा रीजन जो है वो शेप हुआ है। अब कतर ये कह रहा है कि वो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिव्यू करने जा रहा है और कतर इस सारे मामले को, जो इजराइल ने हमला किया और अमेरिका ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की है और रिपोर्ट्स में ये अब साबित हो रहा है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन जो वाजे है वो उसमें भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो कतर जो है वो इसको अपने लिए बिट्रेयल समझ रहा है कि अमेरिका ने कतर के साथ बिट्रेयल किया, धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है। इस तरह से कतर की लीडरशिप जो है वो इसको देख रही है और पूरी जो गल्फ स्टेट्स हैं वो कंप्रीहेंसिव अंदाज के अंदर अब अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को रिव्यू करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस हमले ने यह साबित किया है कि ये जो आइडिया है अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर देने का, ये आइडिया ही फ्लॉप है। ये आइडिया इस वक्त खलीज फारिस में बह चुका है, ये हवा में तहलील हो चुका है। यानी टर्की, इजिप्ट, ईरान, पाकिस्तान, ये तमाम मालिक जो है अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं। इनकी अपनी फौज है, इनकी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है और बाकी इजहार के इत्तेहादी उनके पास है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं खलीजी रियासतों के अरब मालिक की, ये अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं करते, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अलायंस इन्होंने वाशिंगटन के साथ कायम किया हुआ है। और इसका मुजाहरा आप इस अंदाज में देख सकते हैं कि 23 मंथ्स के अंदर गजा में सबने अमेरिका को कंडेम किया, लेकिन खलीजी रियासतों में से किसी एक ने भी अमेरिका को कंडेम नहीं किया। ये इस ट्रस्ट का और ये इस अलायंस का जो है वो लेवल है। तो अब जो है वो कतर इसको देख रहा है कि हमारे साथ जो बिट्रेल हुआ है, तो ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि ट्रंप इंतजामिया बहुत बड़ी गलती कर गई है। एक ऐसी रेड लाइन जो उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी वो उसने कर दी है घमंड में, और इजरायली लॉबी और ज़ायनिस्ट को खुश करने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान जो किया है। चाइना और रशिया और बाकी जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस बनाने की दौड़ के अंदर हैं और अब इससे बहुत बड़ा जो वैक्यूम है वो खुद अमेरिका क्रिएट करेगा। और बड़ी खबर एक और ये भी है कि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर इमरजेंसी अरब एंड इस्लामिक समिट होने जा रहा है दोहा के अंदर। तमाम अरब्स और इस्लामिक लीडर्स है वो दोहा लैंड होंगे और वहां पर इमरजेंसी ये समिट होने जा रहा है जिसमें ज्वाइंट रिस्पॉन्स है वो तय किया जाएगा। यानी अब ये पूरा तारीख का धारा मोड़ देने के मुतरादिफ है। यानी ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये पूरा ऑर्डर इस हमले के साथ गिर गया है। जिस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मामला चल रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। तो अब तमाम चीजों को जो है वो रीशेप करना है, ठीक है ना। तो अरब्स है वो बहुत बड़े डायलेमा के अंदर, बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर चले गए हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा अपने मुल्कों की सलामती और इजराइल ने यह हमला करके पूरे रीजन को क्योस के अंदर धकेलने की कोशिश की। और अगर आप नोट करें तो गजा में चूंकि वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, गजा से फलस्तीनियों को एक्सपेल करना है, तो वहां से तवज्जो हटाने के लिए भी ये एक हमला किया गया है ताकि पूरे रीजन के अंदर जो है वो क्योस जाए और वहां से भी थोड़ी सी तवज्जो हटे। और इंपॉर्टेंट बात एक और है कि अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो वाकया हुआ है, जो चार्ली कर्क नामी शख्स को मारा गया है, जो बहुत ही ट्रंप के करीब था और जो बहुत ही प्रो इजराइल था, यानी एक्सट्रीमिस्ट लेवल के पर प्रो इजराइल था। अब उसकी कुछ और डायमेंशन सामने आ रही हैं और डायमेंशन ये सामने आ रही है कि उस बंदे ने आखिरी कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इजराइल के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म जो है शुरू कर दिया था। उसने ये भी बात की थी कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं वो रिलीज होनी चाहिए। तो अब यानी कि एक तो 9/11, ऊपर से उस शख्स का मारा जाना, और फिर ट्रंप ने अमेरिकन के साथ बकायदा खिताब किया है कि ये हुआ, ये सारा, और उसमें ये बात सामने आ रही है कि उसकी जो असैसिनेशन हुई है वो बकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज के अंदर हुई है। यानी देखें, एक है कि भाई रिएक्शन आया, कोई भी एक आदमी उठा, उसने गुस्से में जाकर किसी को मार दिया। अमूमी तौर पर तो वाकयात ऐसे ही होते हैं ना कि इधर मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका गुस्सा यह है कि किसी ने जाकर अटैक कर दिया। तो यहां पर वो नहीं हुआ है, यहां पर एक प्रोफेशनल अटैक हुआ है जिसमें अभी तक शूटर ही नहीं पकड़ा गया। यानी इतना प्रोफेशनल अटैक था कि वो नेक के ऊपर अटैक हुआ और शूटर भी नहीं पकड़ा गया, और वहां से 2 से 3 फेक शूटर्स भी डिप्लॉय किए गए थे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार किया, बाद में उनको रिलीज कर दिया। तो अमेरिका में इतना बड़ा अटैक करना
اتنے منظم انداز کے اندر، یہ تو بڑا معاملہ مشکوک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک عام بندہ ہے، اس نے خود ہی سوچا اور اس نے خود ہی وہ اٹیک کر دیا، تو اس میں کوئی پلاننگ شامل نہیں تھی، ایک غصہ تھا اور اس کا کیا بھنک کسی کو لگنی ہے۔ لیکن جب منظم انداز میں پلاننگ کی جا رہی ہو اور پھر وہاں پر شوٹر بھی نہیں پکڑا گیا، تو وہ اور پھر اوپر سے نیتن یاہو نے جو میسج جاری کیا اور جو ٹرمپ نے خطاب کیا، یہ معاملہ بڑا مشکوک ہو گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ پیٹرن کہ وہ وہاں اب چونکہ فلسطین کی حمایت ہے، ادھر دوحہ پر اٹیک ہوا، اسرائیل پر کرٹیسزم ہو رہا ہے اور اوورال اسرائیل کے خلاف سینٹیمنٹ وہاں پر ہے، تو پبلک اوپینین کو شفٹ کرنے کے لیے ہم نے ماضی میں یہ اسرائیل کا پیٹرن دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے واقعات کرواتے ہیں، اور وہ بندہ اب آخر میں اسرائیل پر تنقید بھی اس نے شروع کر دی تھی، تو اس سے بھی ایک عجیب سا وہاں پر، چونکہ اس کا سینٹیمنٹ بہت بڑا ہے، شدید غصہ ظاہر ہے امریکہ میں پایا جا رہا ہے، تو اسرائیلی لابی اس کو کس انداز میں مولڈ کرنے کی جو وہ کوشش کر رہی ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو خطاب کیا اور ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اس کو لگایا، تو ٹویٹر پہ جو 1 ملین صرف جو لائکس ہیں، یعنی ٹویٹر کے اوپر 1 ملین لائکس ہونا شاید ہی کسی کے اتنے لائکس ہوں صرف اس کلپ کے اوپر، اور 75 ملین ویوز ہیں اس کلپ کے اوپر جو امریکنز کے ساتھ وہ خطاب کر رہے ہیں چارلی کرک کے معاملے کے اوپر، تو یعنی اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے، اور اس کو وہ کس انداز میں اسرائیلی لابی استعمال کر رہی ہے، چونکہ دوحہ پر اٹیک ہو گیا ہے اور مزید کرٹیسزم اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے اور فلسطینیوں کو وہ ایکسپیل کر رہا ہے جو وہاں اس کے لیے غصہ ہے، تو اس واقعے کے ذریعے وہ مولڈ کرنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، جو اب نئی ڈائمنشن جب سامنے آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم دوحہ سے سٹارٹ کریں تو اگلے آنے والے جو دن ہیں اور جو ہفتے ہیں، اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ اور زیادہ ڈینجرس ہونے والے ہیں اور زیادہ خوفناک ہونے والے ہیں، اور اس سارے کرائسس کا دیکھیں مرکز تو غزہ ہی ہے، فلسطینی ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت اسرائیل جو ہے اس نے غزہ سٹی سے میسو ایویکویشن کا آرڈر کیا، اور اس وقت بڑی خوفناک بمیں غزہ سٹی کے اوپر ہو رہی ہے، تو انہوں نے فلسطینیوں کو ڈسپلیس بھی کرنا ہے اور وہاں سے غزہ سٹی سے بھی نکالنا ہے پہلے ساؤتھ کی طرف، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یعنی انہوں نے یہ کیوس ریجن کے اندر پھیلایا ہے، اور اگر وہ مصر کے اوپر اٹیک کرتے یا ٹرکی کے اوپر کرتے یا ایران کے اوپر کرتے توجہ ہٹانے کے لیے یا کیوس پیدا کرنے کے لیے، تو وہاں سے آگے سے رسپانس آنا تھا، اس لیے اب انہوں نے اس بار انتخاب کیا ہے قطر کا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹ گول کیا ہے اسرائیل کا، الٹیمیٹ گول کیا، دجلہ و فرات تک جانا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی غزہ میں وہ کہتے ہیں حماس کا خاتمہ کرنا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ حماس کا خاتمہ، کیونکہ اس میں تو وہ فیل ہو چکے ہیں، غزہ اور ویسٹ بینک پر صرف قبضہ بھی اب ان کا مقصد نہیں لگتا، تو اصل مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ دجلہ و فرات تک ان کا جانا مقصد ہے، تو چیزیں ہمیں اسی کے مطابق ہوتی نظر آ رہی ہیں، پورے ریجن کو کیوس میں دھکیل دینا، اسی کے ذریعے تو وہ اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور ریجن میں سب کو ویک رکھنا یہ تو ان کا مقصد ہے، تو اس ایروگنس کے اندر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو غزہ مرکز رہے گا، اور اب معاملات ہے وہ اور زیادہ خوفناک اور ڈینجرس ہے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ دوحہ پر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ میں نہ تو جنگ روکنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کریں گے اپنی پوری ایروگنس کے ساتھ، اس کی اٹیمپٹ وہ ضرور کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا اب قطر جو ہے اس کی کوئی ایسی ملٹری پاور نہیں ہے کہ وہ آگے سے میزائل فائر کر سکے، لیکن قطر کا جو انفلوئنس ہے، اور چونکہ ایک کمپریہنسو سیکورٹی ہے تمام خلیجی ریاستوں کی، تو جو قطر کا انفلوئنس ہے وہ فار گریٹر ہے باقی مصر سے یا ایران کی اگر ہم بات کریں تو ان سے قطر کا جو انفلوئنس ہے وہ فار گریٹر ہے، تو وہ فلسطینیوں جیسی کوئی مظلوم محکوم لاوارث تو ہے نہیں، تو وہ رسپونڈ کریں گے، ظاہر ہے کس انداز میں کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے، لیکن عربز کو سبق بھی ضرور سیکھنے چاہیے، لیسن لرنڈ ہیں وہ بھی ضرور کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یمن کے اوپر اسرائیل بمبنگ کرتا ہے تو کوئی عرب ملک جب اس کو کنڈیم نہیں کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے اسرائیل کے لیے مزید دروازے کھولے ہیں، جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور یمن پر حملہ ہو جائے تو عرب کہتے ہیں اچھا جی پھر کیا ہو گیا، تو اسی لیے مڈل ایسٹ کے مالک کو یہ لیسنز بھی جو ہے وہ سیکھنے چاہیے اور متحد ہونا چاہیے، کسی پر بھی حملہ ہو تو ان کو متحد ہونا چاہیے۔ قطر کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ بیٹریل ہوا ہے اور وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ قطر انفارمڈ وٹکاف دیٹ اٹ ول ریویو اٹس پارٹنرشپ ایگریمنٹ ود امریکہ، نیوز آف دی سینچری CNN، اب پریزیڈنشل جیٹ صدارتی طیارہ دیا، میسو یو ایس ایئر بیسز وہاں پر بنی، ڈڈ ناٹ شیلڈ قطر، یہ بھی قطر کی حفاظت نہیں کر سکی فرام اسرائیلی اٹیک۔ امریکاز عرب الائز آر ٹیکنگ نوٹ، سب اس بات کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالرز بھی دیے، مہنگے ترین گفٹس بھی دیے، اور امریکہ کو بیسز بھی دی، انہی بیسز سے حملے ہوئے افغانستان کے اوپر، انہی بیسز سے جو کچھ ہوا ہے عراق کے اوپر، شام میں، لیبیا میں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آج وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، یہ سب بھی ان کو بچا نہیں سکا۔ سو امریکہ کین ناٹ، اور یہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے ول ناٹ پروٹیکٹ اٹس فرینڈز ان دا گلف، اس ہم نے واضح کیا کہ امریکہ کوئی حفاظت نہیں کرنے والا ہے۔ اسرائیلی اسٹرائک آن قطر، اس نے امبیرس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ریجن کو اینگرڈ کر دیا، غصہ دلا دیا۔ دا یروشلم پوسٹ کی یہ ہیڈ لائن دیکھیے،
find some other partners. اب ہمیں دوسرے اتحادیوں کی ضرورت ہے. اب امریکہ کے ساتھ معاملہ ختم ہوا جاتا ہے. قطر ریویوئنگ سیکورٹی پیکٹ ود US after Israeli attack. دوحہ, قطر views the Israeli attack as an act of betrayal by Washington. اب یہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے, اور قطر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے قریبی ترین اتحادی امریکہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, بٹریل کیا ہے, دغابازی کی ہے, فریب کیا ہے, اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اس انداز میں قطر جب اس کو دیکھ رہا ہے, اس لیے یہ محض ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے جس کا دھارا آپ موڑتے ہوئے دیکھیں گے. تو آج MBS وہاں پر پہنچے ہیں, جارڈن کے کنگ پہنچے ہیں, پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہاں پر پہنچے ہیں, ان کی ملاقات ہو رہی ہے, ہائی لیول کی میٹنگز, رابطے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور قطر ایک موسٹ انفلوئنشل نیشن ہے, اس کے پاورفل الائز ہیں وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہ قطر خود کوئی ان کے پاس میزائل اور ڈرونز نہیں ہے, لیکن قطر کے طاقتور اتحادی قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی ٹرکی کی جانب سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہم اپنی پوری ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ٹرکی اور قطر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت قریب ہیں. ابھی بشار الاسد والا جو سارا معاملہ ہوا پچھلے سالوں میں, تو اس میں قطر اور ٹرکی ایک ہی پیج پر تھے اور دونوں بشار الاسد کو گرانے میں ساتھ تھے. ظاہر ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا, اور اس کا آج ایک مزید ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کیسا غلط فیصلہ تھا, اور آج ثابت ہو رہا ہے. تو جناب علی, ٹرکی نے کہا کہ ہم پوری ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگلے 72 گھنٹوں میں وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے, دوحہ کے اندر جہاں پر اٹیک ہوا ہے, عرب اینڈ اسلامک سمٹ جو ہے وہ دوحہ میں ہوگا, ویئر دا پارٹیسپینٹ ول ڈیسائیڈ دا کورس آف ایکشن. قطری فارن منسٹر اور پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں, فیصلہ کیا جائے گا کہ اسرائیل کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. دوحہ ٹو ہوسٹ این ایمرجنسی عرب اینڈ اسلامک سمٹ. اس میں اسرائیل کے خلاف جوائنٹ رسپانس کا فیصلہ ہونا ہے, اور ٹرکی کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں قطر کے ساتھ with all our strength we possess against the recent Israeli attack. ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں قطر کے ساتھ. اور ٹرکی کے اندر جو بڑے واقعات ہوئے ہیں, یعنی اب پورا ریجن اپنے آپ کو ہائی الرٹ پر کر لیا اس نے, کیونکہ کسی کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے, اور نتنیاہو نے دھمکی بھی دی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کو بھی دھمکی دی ہے نتنیاہو نے. تو ٹرکی نے اپنے آپ کو, جو وہاں پر واقعات ہوئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ٹرکی بھی ہائی الرٹ کے اوپر چلا گیا. اچانک کیا ہوا ہے کہ 37 پروونسز میں 81 پروونس ہیں ٹرکی کے ٹوٹل, اس میں سے 37 جو پروونس ہیں اس میں اچانک ان کے تمام جو سیکورٹی ڈائریکٹرز ہیں اس کو اردوغان نے چینج کر دیا. 37 پروونس کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر ان کے تمام جو سیکورٹی ڈائریکٹرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا عجب معاملہ ہے کہ وہاں پر سیکورٹی اس لیول کے پر ہائی الرٹ جب کی جا چکی ہے, اور پورا ریجن اس وقت ہائی الرٹ ہے. چائنیز ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر کو چاہیے کہ وہ ایکسپیل کر دے امریکن بیسز کو. ذرا سیریا سے ہیڈ لائن دیکھیے, اسٹیبلٹی انچیویبل انڈر اسرائیلی اگریشن, سیریا فارن منسٹر. تو یہ سیریا کے فارن منسٹر اور سو کالڈ پریزیڈنٹ الشرا صاحب جو ہیں یہ کیا فرما رہے تھے جب یہ آئے تھے, سب سے بڑا دشمن ایران ہے, سب سے بڑا دشمن حزب اللہ ہے, ریجن کو تباہی کی طرف دھکیلنے والا ایران ہے, جنگیں چھیڑنے والا ایران ہے. یہ الشرا صاحب کہہ رہے تھے, جس کے اوپر خود امریکہ نے ایک بڑا ٹیررسٹ جن کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور پھر ان کو پلانٹ کیا گیا. تو وہ یہ بیانات دے رہے تھے, اور آج کیا کہہ رہے ہیں. اور ٹرکی کے فارن منسٹر نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ایران کی وجہ سے ریجن میں جنگیں ہوتی ہیں, جو روایتی امریکی اسرائیلی موقف ہے. اس کے بعد ٹرکی نے بھی اپنا بیان درست کیا, اور آج سیریا سے کیا بیان آیا, اسرائیلی اگریشن کی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی, نہ ہوگی. حزب اللہ کی وجہ سے نہیں, انصار اللہ کی وجہ سے نہیں, حماس کی وجہ سے نہیں, ایران کی وجہ سے نہیں, اسرائیلی اگریشن کی وجہ سے, جس کے قدموں میں یہ جا کر بیٹھے پہلے ہی دن اور کہا کہ اسرائیل اور ہم تو ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور ہمارے کامن اینیمیز ہیں. یہ سیرین سو کالڈ گورنمنٹ کے بیانات تھے. آج کہتے ہیں جی اگریشن سے اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی. تو آپ ایک فیک اور ریالٹی سے ہٹ کر ایک اپروچ اور پالیسی بنا تو سکتے ہیں, لیکن وہ سسٹین نہیں ہو سکتی. اور آج 30 سالوں کے بعد گلف کے اندر وہ ڈاکٹرائن بھی کولیپس کر گئی. ٹھیک ہے, یہ وہاں پر بھی ثابت ہو گیا, اور سیریا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اسرائیلی اگریشن. تو سب کا کامن اینیمی کون ہے, یہ ان کو اب سمجھ جانا چاہیے. اور یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ لیسن لرنڈ, یمن کے اوپر بھی بومبنگ ہو تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا جی, اب الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے کہ ریجن مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اسرائیلیز ہبرس. ہبرس کہتے ہیں کہ ڈینجرس اوور کانفیڈنس, یعنی تباہی پھیلا دینے والا اوور کانفیڈنس جو اسرائیل کا ہے. تو پورے ریجن کو اسٹینڈ اپ ہو جانا چاہیے. ہاؤ کوڈ ون امیجن, کہ یہ کوئی تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ملک جو میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا جائے. ریجن جو ہے وہ is currently being tested because Israel has attacked a member of the Gulf. اس وقت پورا ریجن جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. عرب لیگ اس وقت ٹیسٹ ہو رہی ہے, اور ان سب کے آپس میں کولیکٹیو سیکورٹی ایگریمنٹس ہیں. یہ صرف قطر کا معاملہ نہیں ہے. اور ایک پیسفل نیشن قطر جو امریکن ٹروپس کو ہوسٹ کرتی ہے, اور امریکہ کی اس ریجن میں سب سے بڑی بیس جو ہے وہ قطر کے اندر ہے. اور قطر جس کے بہت سارے نیٹو کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ڈیمونسٹریٹ دیٹ اسرائیل از پرسوئنگ اے پالیسی آف ہبرس. ٹھیک ہے, تو اس کے خلاف یہ اقدام ہونا, تو اب یہ پورے ریجن کو جب جوائنٹلی فیصلے کرنے ہوں گے. تو اگر الٹیمیٹ ان کا مقصد دجلہ و فرات ہے
تو پھر وہ سب کو کیوس میں دھکیلیں گے, سب کو کمزور رکھنے کی جب وہ کوشش کریں گے تو اپنی ملٹریز کو اپ گریڈ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں جو الیکشنز ہیں وہ اگلے اکتوبر میں ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال تو جنگ چلنی ہے. اور اب یہ جنگ کس ڈائریکشن میں چلے گی. شیخ قاسم صاحب نے آئے قطر پر حملے کے بعد, یو ایس ولنگ ٹو گیو لیبنان اوے ٹو اسرائیل, حزب اللہ شیخ قاسم, کہ لیبنان جو ہے وہ حوالے کرنے جا رہا ہے امریکہ اسرائیل کو, یعنی جو پالیسی وہ لیبنیز گورنمنٹ سے منوانا چاہتا ہے. تو یہ کس صورت جب وہ مانی نہیں جائے گی. اور دوحہ پر اٹیک کے بعد حزب اللہ کا جو سٹانس ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے. یعنی قطر, نیٹو کے تعلقات, سب سے بڑی امریکن بیس, سینٹ کام اور خلیجی ریاستیں اور ٹریلینز آف ڈالرز, وہ قطر جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں بچ سکا. تو لیبنان بچے گا, سیریا بچے گا. تو اب ہتھیار ڈالنے کا ٹائم نہیں ہے, ہتھیار اٹھانے کا ٹائم ہے. تو حزب اللہ کا جو اسٹرانگ جو موقف ہے وہ اور زیادہ اس میں اسٹرانگ ہوا ہوگا. کس صورت وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور یمن نے کیا اناؤنس کیا ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اب معاملات خوفناک ہونے جا رہے ہیں. یمن نے کہا چونکہ انہوں نے ہمارے اوپر سویلینز کے اوپر اٹیک کیا ہے, 35 وہاں پر شہادتیں ہو گئی ہیں اور 150 کے قریب لوگ زخمی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی سیٹلرز کو نشانہ بنائیں گے. یا یمن کی جانب سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ جہاں جہاں اسرائیلی سیٹلرز ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمارے سویلینز کے اوپر اٹیک کیا. اب یہ معاملات بہت زیادہ کسی اور ڈائریکشن میں اور بڑے خوفناک انداز میں جا رہے ہیں. اور آئرلینڈ کی جو ایئر لائن ہے اس نے اپنی فلائٹس کینسل کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس نے کہا کہ اب پتہ نہیں ہم واپس آئیں گے بھی یا نہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. رین ایئر نے کہا ہے کہ یہ اٹ ول موسٹ لائکلی ناٹ ریٹرن ٹو اسرائیل, اب ہم اسرائیل کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ تو ایئر لائنز نے اپنی فلائٹس, اپنے آپریشن جب اسرائیل کے لیے کینسل کرنا جب شروع کر دیے. اسی درمیان جو ہے اسپین نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں سے کوئی شپمنٹس نہیں جانے دے گا, کوئی ایئر سپیس نہیں جانے دے گا, کوئی بندر کا استعمال نہیں ہونے دے گا. تو امریکہ اور اسپین کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اس سے پہلے فرانس اور امریکہ, ناروے اور امریکہ, اب اسپین اور امریکہ. یو ایس وائسز کنسرن اوور اسپینز ریسٹرکشنز آن شپمنٹس ٹو اسرائیل. تو اب یہ ملک براہ راست امریکہ کے ساتھ پھڑا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے بولڈ سٹیپس ہیں. اور فرانس میں گورنمنٹ گر گئی ہے, بہت بڑے پروٹیسٹ وہاں پر ہو رہے ہیں. فرانس erupts as 2 lakh joint block everything protest. تو یہ بھی یورپ اسی وجہ سے بھی ڈرتا بھی ہے اسرائیل سے, چونکہ پھر اسرائیلی بہت سارے اندر سے ان کی گورنمنٹس کو ایسے بھی گراتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک اور کرائسس بھی ہے جو مائگریشن کا ہے, اکانومی کا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیلی لابی بھی, چونکہ فرانس اب فلسطین کی سپورٹ میں ہے اور اسی مہینے یہ سارا ریکگنیشن ہونی تھی, تو دوحہ پر بھی اٹیک ہو گیا, فرانس میں گورنمنٹ گر گئی. وہاں کے ایشوز تو ہیں, لیکن ہمیشہ جو ایشوز ہوتے ہیں انہیں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. اور واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہوا, ٹرمپ صاحب, جے ڈی وینس اور باقی اپنے جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن, وہ ایک ریسٹورینٹ میں گئے ڈنر کے لیے. وہاں پر کیا ہوا, پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ انٹرپٹ ٹرمپ ڈنر ان ڈی سی. اس پورے ریسٹورینٹ میں واشنگٹن ڈی سی کے اندر, اور سامنے سارے جو وہ امریکنز ہیں, ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے, وہ فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کو وہ لیو کرنا پڑا, وہ فری پیلسٹائن کے واشنگٹن ڈی سی میں. اور یہ ایک سرپرائز, یعنی جیسے اسی طرح ہوتا ہے امریکہ میں, تو وہ سرپرائز وہاں پر ٹرمپ صاحب گئے اور نعرے لگ گئے, تو وہ چھوڑ کر جانا پڑا. یہ واشنگٹن ڈی سی کی صورتحال. تو ایک آخری بات یہ ہے کہ کیا ان کا مقصد دجلہ فرات تک جانا ہے, اور کیا ری رائٹ کرنا ہسٹری, یہ ان کی اس میں شامل ہے اس سارے معاملے میں. کیونکہ ری رائٹ دا ہسٹری تبھی ہوگی جب وہ ایک بڑی جنگ چھیڑیں گے, بہت سارے گورنمنٹس گرا دیں گے, بہت سارے مالک پر قبضہ کر لیں گے, ورلڈ وار ٹائپ کچھ چھڑ جائے گا, اس کے بعد ہی ری رائٹ ہسٹری ہوگی نا. تو الٹیمیٹ ان کا مقصد کیا ہے, الٹیمیٹ مقصد کیا ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. خیر, یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.